देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। साथ जो शख्सियत मौजूद है मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और अमेरिका में अपना अखबार भी ये चलाते हैं, ऑनलाइन अखबार भी करते हैं। इसके अलावा ये राइटर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट आफाक फारूकी साहब। थैंक यू सो मच आफाक फारूकी साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू। आफाक साहब, आप अमेरिका में मौजूद और जाहिर है कि अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो बात का आगाज अमेरिका से ही होता है। अब जो नई पेशरफ्त हुई वो हमने देखा कि मिस्टर जो बाइडन ने एक मरतबा फिर कॉल किया मिस्टर अशरफ गनी साहब को। दो मुझे बताइएगा क्या चल रहा है वहां पर, क्या सूरत हाल है इस वक्त, और खासतौर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी, ये जो एक टर्म यूज होती है गुड तालिबान बैड तालिबान, क्या कोई तालिबान गुड भी हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मीडिया में ये वापसी जो विड्रॉल है इस पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है और इतना सीरियस क्रिटिसिज्म है कि फॉरेन पॉलिसी जैसा मैगजीन, उसमें कल मैंने देखा 22 आर्टिकल लिखे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में, कैसा विड्रॉल है, 20 साल कैसे गुजरे, क्या लॉस किया, क्या गेन किया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 20 साल तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बजट पे साइन करवाती रही और कांग्रेस साइन करती रही, मगर किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि अचीवमेंट क्या है, इसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बाइडन तो आ गए मगर क्या अमेरिका भी वापस हो गया। लेकिन मैं इसको बहुत डिफरेंटली देखता हूँ। देखें, इराक में विड्रॉल हुआ, उसके बाद दाइश उभरी। जब दाइश सामने आई तो अमेरिका इराकी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ा था और दाइश को मारने में अमेरिका का ही रोल था। जो प्रेसिडेंट बाइडन ने आखिरी प्रेस ब्रीफिंग दी व्हाइट हाउस में, अगर आपने वो देखी हो या लोगों ने, तो उसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम आ रहे हैं मगर हमारी अथॉरिटी कायम है। जो अभी आपने टेलीफोन का जिक्र किया, तो उनका हमारी अथॉरिटी कायम है, हम अफगानी हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम 3 लाख से ज्यादा आर्म फोर्सेस ट्रेन छोड़कर आ रहे हैं, वेल सोफिस्टिकेटेड वेपन है, इक्विपमेंट है और एयरफोर्स है, और फिर हमारे पास कॉरिडोर है, एक्सेस है हमारे पास। तो अभी आपने देखा कि कल रात परसों रात बमबारी हो गई एक बार, और ये फिर वैसे ही वापस जाएंगे। जो मैं समझता हूँ, जो यहाँ और लोग भी समझते हैं कि अमेरिका ने रिट्रीव किया है बड़ी सक्सेस के, कि अपनी जानों को पहले सेव करें और अपनी जानों को मजीद सेव करने के लिए उन्होंने तालिबान के साथ मुआहदा किया कि हमें सेफ पैकेज दिया है, पैसे दिया जाए। वो बाहर आ गए, अब वो बाहर आ गए हैं। बाहर टोटल उनके 650 फौजी हैं और उन्होंने तालिबान से ये लिखवा लिया है कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे और आप मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, वरना हम आपके साथ नहीं है। सारी बातें उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी है। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़े। अच्छा, दूसरी अहम बात ये कि देखिए, अगर जंगी आप स्ट्रेटेजी को पढ़ें तो जो छोटे इलाके होते हैं जहां पर मफादात या वसाइल कम होते हैं, तो वहां से फौरी तौर पर रिट्रीव भी करते हैं। अगर वहां उनके तालिबान 500 हैं, ये 250, उन्होंने ठीक है इलाका खाली कर दो, इन्हें हम कल मारेंगे, यहाँ पे पहले जो मेजर जगहों पे मारेंगे। अभी आप नोट करें कि जितने सूबे हैं उनके किसी कैपिटल पर कब्जा नहीं हुआ अभी तक। काबुल तो बहुत दूर की बात है, वो छोटे छोटे इलाकों में आ रहे हैं। अच्छा, फिर अमेरिका ने एक चीज उनसे मेक श्योर की है, जो वायलेशन शुरू हो गई है, कि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, एजुकेशन, इन सारे मामला पर तालिबान पहले की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जो उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्होंने बाकायदा इलाके की खवातीन की लिस्टें बना के कि डिवोर्स कितनी है, वर्जन कितनी है, और मसाजिद से ऐलान भी शुरू करवा दिए हैं कि मुजाहिदीन से शादियां करें, और जबरी शादियां शुरू हो गई हैं। तो कल फॉरेन पॉलिसी में 2 आर्टिकल इस पे बहुत डिटेल के साथ आए हैं। तो जो मैं समझ रहा हूँ या दूसरे और बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जब ये बड़े शहरों की तरफ बढ़ेंगे, काबुल की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर मैसिव आसमान से बमबारी होगी। देखें, अभी तो ये जो गुरिल्ला वार होती है ना, इसमें ऊपर से इस वक्त हमला करना मुश्किल है कि 4 इधर छुपे हुए हैं, 2 उधर छुपे हुए हैं। जब ये
بڑے بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر کابل کی طرف بڑھیں گے یا بڑے شہروں کی طرف بڑھیں گے تو یہ ہزاروں میں جائیں گے نا. تو اس وقت ان پر بمباری کرنا آسان ہوگا اور پھر جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا وہ آسانی سے قبضہ کر لیں گے. ذرا غور کریں 20 سال اس سے بھی پہلے جائیے نجیب اللہ کے دور سے ایک بہت بڑی پاپولیشن سیکولر ہے, لبرل ہے, ماڈرن ہے, ویسٹرنائز ہے, ایجوکیشن میں ان کی خواتین ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے ویسٹرن ورلڈ سے تعلقات ہیں, وہ عام انسانوں کی طرح موجود انسانوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں. آپ کا خیال ہے وہ اتنی آسانی سے ریٹریو کر جائیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے اور وہ ان کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ which is look like very impossible. یہ پاکستان میں جو پرسپشن بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک خام خیالی ہے. اہم قوم جنت میں رہنے والی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ٹھیک ہے جی چائنا بڑی سپر پاور بن کر سامنے آ رہا ہوگا مگر ابھی سپر پاور امریکہ ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے امریکہ شکست کھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگی اسٹریٹجی میں کہا جاتا ہے کہ بڑی فتح کے لیے بعض اوقات آپ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر بڑا حملہ کرتے ہیں. پاکستان سے کوریڈور تو ان کے پاس ہے نا, اڈے تو پاکستان سے مانگے ہی نہیں ہے, یہ تو کہیں سے پروون ہی نہیں ہے. اچھا پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر طالبان جیت چکے ہیں تو آپ کے یوسف موئی صاحب اور ISI چیف صاحب اگلے 1-1.5-2 روز میں یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ لابی فرم ہائر کی گئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی طرف سے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں مگر اس طرح سے کیا جائے کہ ایکسچینج کیا جائے انٹیلیجنس کو اور ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ جو کام کرنا کریں. مگر دیکھیں ان کے پاس ایکسل موجود ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب 2010 کی بات ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے, میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ حسین حقانی نے یہ بات مجھے 5 سال پہلے بتائی کہ جان کیری جو آج کلائمیٹ کے یہاں سینئر وزیر ہے وہ فارن سیکرٹری ہوا کرتے, انہوں نے حسین حقانی کو باقاعدہ فون کر کے کہا کہ اپنے یہاں کہہ دو کہ ڈبل نہ کھیلیں, ہمیں اب آپ کی ضرورت کم سے کم رہ گئی ہے, چند ماہ اور شاید 1 سال رہ گیا ہوگا کہ ہم اس ڈرون تک پہنچ چکے ہیں جو 24 گھنٹے فضا میں رہ سکتا ہے. ہمیں آپ کی ضرورت شمسی بیس کی نہیں رہے گی. ہم بحرین سے اڑا لیں گے, ہم دبئی سے اڑا لیں گے, ہم سلطنت عمان سے اڑا لیں گے. سلطنت عمان سے اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر کے بالکل پاس سے اڑا لیں گے. تو اب یہ بتائیے کہ آج ان کے پاس وہ ڈرون موجود ہے, آپ شمسی بیس سے اڑا لیں یا گوادر کے پانیوں سے اڑا لیں, 5 منٹ کا فرق پڑے گا نا, اس سے زیادہ تو نہیں پڑے گا. تو انہیں اب ہماری ضرورت کم سے کم رہ گئی ہے. اس سے بد اعتمادی ضرور پاکستان کی اور امریکہ کی بڑھ رہی ہے جو ہمارے یہاں سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو انورٹڈ کامہ میں اللہ کے مجاہد ہیں, اگر یہ کس چیز کی تلاش میں, فتح مبین کی تلاش میں رہتے ہیں نا, یہ بھی انورٹڈ کامہ میں ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں رکیں گے. اگر یہ افغانستان پہ لیٹ سے ایک لمحے کو مان لیں امریکہ بھی ہار گیا, اور کیا چائنا چاہتا ہے کہ اس کے برابر میں طالبانائزیشن ہو, ایزیور کو شے ملے جو اس نے آلریڈی 2 ملین کے قریب بند کر رکھے ہیں, وہ ان سے خوش ہوگا. لیکن یہ تو چائنا کو گھیرنے کی کہانی ہے. یہ امریکہ ورسز چائنا لڑائی ہو رہی ہے, یہ اکانومی کی اصل وار ہے. یہ انڈیا بھی ساتھ میں ادھر ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے ایران اور رشیا اور چائنا اور پاکستان ایک ہو جائے, مگر سب سے پہلے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس کے بچے, جن کے ایسٹ, جن کا سب کچھ ویسٹرن ورلڈ میں ہے, وہ چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ ان کے بچے یہاں عیش کرتے رہیں گے اور وہ امریکہ کو بیوقوف بناتے رہیں گے. which is impossible. میں نہیں مانتا. اور پھر ایک لمحے کو میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ ایک مان لیجئے کہ جناب طالبان جیت گئے, اسلام آباد بچے گا؟ تحریک طالبان کی تو اسٹیبلشمنٹ آپ کی خود قبول چکی نا کہ ان دونوں کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. پھر وہ لشکر جنگی سے لے کر جیش محمد اور پتہ نہیں کیا کیا پھر نکل کر سامنے آنا ہے. اچھا پھر آپ نے اپنے آپ غریبوں کو مذہب بانٹنے کے علاوہ تو کچھ نہیں بانٹا نا. مذہب بھی کیا, مذہب تو یہاں پر بھی ہے, پوری دنیا میں ہے, مذہب رہنا بھی چاہیے,
مگر مذہب کی آڑ میں جو آپ نے ان کو جہاد اور فساد سارا سکھایا ہے اور جو ٹریڈیشنل ایک توہم پرست مذہب ان کے ہاتھ میں تھمایا ہے، وہ یہ جو آپ کو یہ جو ڈی ایچ اے ہے، ماڈرن ٹاؤن ہے، کلفٹن ہے، یہ جو شاموں کی یہاں تقریبات ہوتی ہیں سب ختم ہو جائیں گی. یہ بھاٹی لوہاری بن جائے گا سارا کا سارا. مطلب یہ کہ آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ ایم ایم عالم روڈ پر جس گلیے میں آپ چلی جاتی ہیں، کیا آرام سے شالنی ابھی جا سکتی ہیں؟ اگر وہاں پر وہ آ گئے تو پھر آپ ایم ایم عالم روڈ پہ بھی نہیں جا سکیں گے. فارغ ہو جائے گا. افاق صاحب آپ تو ڈرا ڈرا کے جو ہے مار دیں گے، بہت ڈرا رہے ہیں آپ. میں تو آپ کو سچائی بتا رہا ہوں، خود غور کر لیں. جی 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 پلیز کنٹینیو بتائیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بہت غور کرنے کی بات ہے. دیکھیں انہوں نے آتے ہی اسکول توڑنے شروع کر دیے، انہوں نے خواتین پر حملے شروع کر دیے ہیں. وہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے پاکستان میں بڑے آرٹیکل چھپے ہیں، بڑے طریقے سے امریکن بات کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی اور ساتھ میں کہ جی وہ بدل گئے ہیں، وہ چینج ہو گئے ہیں. وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ان کا جو تھاٹ تھا وہ وہیں کے وہیں ہے. وہ پورا قبضہ بھی چاہتے ہیں. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ جی ہم ان کی حکومت کو نہیں مانیں گے. آپ نے 20 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ سپورٹ کیا، آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ آپ اصل پھنس گئے ہیں. آپ اگر انہیں مانیں گے تو ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ سے دور ہو جائیں گے، آپ کی اکانومی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں جی چائنا سے اب ہماری اکانومی ہے. تو اپنا جو ایکسپورٹ کیا آپ نے لاسٹ 3 ایئر میں چھوڑ دے پچھلی حکومتوں کو. نواز شریف کو غداری تھا نا، اسے تو آپ نے غدار قرار دے دیا ہے. یہ جو محب وطن آئے ہیں ان 3 سالوں میں ان کی ایکسپورٹ کہاں ہوئی ہے؟ چائنا ہوئی ہے ساری. کیا صرف امریکہ میں $6 بلین کی ہے. تو چاروں طرف سے آپ کی مصیبت آنی ہے اور کسی کی نہیں آنی. آپ مانیں گے تو مصیبت میں ہے، آپ نہیں مانیں گے تو مصیبت میں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایک سیولائزڈ ورلڈ ہے، ایون ترکی بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی کرٹیسائز کر رہا ہے طالبان کو. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو ساتھ جڑ کر بیٹھنا ہوگا اور اس مسئلے پر اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملک ہے اور اس کا کنسرن ہے، یہ ایک ریاست ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، ان کی کیئر کرنی ہے، تو بیٹھنا ہوگا. مگر وہاں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بس شادیانے یا تو بجائے جا رہے ہیں یا ضمنی. صرف افغانستان پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. میڈیا دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک نواز شریف مسئلہ ہے، عمران خان مسئلہ ہے اور بلاول مسئلہ ہے اور چینی مسئلہ ہے. ٹوٹل بھائی چینی یہ سارے ایشوز آپ کے اپنی نیبرنگ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی اکانومی سے جڑے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا آپ کا سی پیک 3 سال سے بند پڑا ہوا ہے. اگر افغانستان بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ سی پیک اول تو ابھی بن نہیں رہا، اگر بنانا بھی چاہتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہے تو سی پیک آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتا ہے، یا سینٹرل ایشیا کھل سکتا ہے، یا چائنا اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکتا ہے. یہ جو ابھی پاکستان میں چائنیز پہ حملہ ہوا ہے یہ افغانستان ریلیٹڈ ایشو ہے نا. اب پھر دیکھیں انڈیا بہرحال آپ کا پرانا دشمن ہے، وہ اپنا کھیل کھیلے گا کیونکہ وہ ہار رہا ہے وہاں اس موقع پر طالبان کی وجہ سے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. پھر آپ کو کس سے لڑائی مول دیں گے، ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو. تو اس روشنی میں اچھا تو حالات بہت آنے والے دن مجھے اچھے نہیں لگ رہا. اوکے افاق صاحب، اسی موضوع کے حوالے سے یہ تو خیر آپ نے بالکل صحیح کہا. شاید میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تو افغانستان پر جتنے ہمارے پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز پر پروگرام ہو رہے ہیں افغانستان پہ، اس سے کہیں زیادہ تو شاید میں نے ویلاگز کر لی ہوں یا آپ نے اپنے ویلاگ اس سے زیادہ اس ٹاپک پر کر لیے ہوں گے. تو لگتا ہے کہ ہمارا ایشو تو یہ ملک کے اندر تو یہ ایشو ہی نہیں لگ رہا کہ ایسا ہے، بلکہ وہ تو اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہی لگ رہی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، ہم لوگ تو وہ ہے نا جب سر پہ پڑتی ہے تب جا کے ہمیں ہوش آتا ہے، جب چھت ٹپکنے لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ چھت جو ہے خستہ تھی. اور یہ ہمارا المیہ ہے. آج دیکھیں جو الیکشن ہوا ہے کشمیر میں، جو واقعات سامنے آئے ہیں، تو بہت پریشانی کی بات ہے. دیکھیں آپ ود ان ریاست ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں بنا سکتے.
آپ جب یہ کہتے ہیں مقبوضہ آکوپائڈ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے یہاں بھی دیکھ رہی ہے, تو یہ بھی دیکھ رہی ہے تو کشمیر ایک جیسے ہے. تو اس سچویشن میں یہ پاکستان میں تو دیکھیں ایجوکیشن ریٹ ہے ہی نہیں, تو لوگوں میں سوجھ بوجھ, میں I'm really sorry to say کہ سوجھ بوجھ کم ہے, وہ اسی نواز شریف کے گرد اور عمران خان کے گرد اور جو اسٹوج ایک لا دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں, وہی گفتگو کرتے رہتے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز کو سمجھتے نہیں. ان کے نزدیک خواتین کے حقوق کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ایجوکیشن کی اہمیت ہی نہیں ہے. کل وہ مجھے ایک وفاقی سیکریٹری کہہ رہے تھے, سابق سیکریٹری اطلاعات, کہ دیکھیں چائنا جو ہے وہ رائزنگ پاور ہے, آپ مانے نہ مانے, اور امریکہ ڈیفینڈنگ پاور ہے. میں نے کہا جی مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں تو, مگر لگتا نہیں ہے. تو کہنے لگے ریگن کے دور میں جب چائنیز پریزیڈنٹ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے جو آپ کے 10 آئی وی لیگ اسکول ہیں اس میں ہمارے اسٹوڈینٹس کو داخلے کی اجازت دے دیں. ریگن نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 10,000 کے قریب داخلہ دے دیتے ہیں, اسپانسر بھی کر دیتے. تو اس نے کہا نہیں اسپانسرشپ نہیں چاہیے, ویسے ہم خود دیں گے, آپ داخلہ دے دیں. جی 20 لاکھ لوگ یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں اور وہ سائنس ٹیکنالوجی منتقل کر دی ہے. تو میں نے کہا کہ انہی اسکولوں سے گئے ہیں نا, کہنے کا ہاں. تو میں نے کہا جنہوں نے 20 لاکھ اپنے دشمن کے ٹرین کیے ہیں تو 40 لاکھ تو اپنے بھی کیے ہوں گے نا. ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اصل میں وہ امریکہ کا انٹیکٹ ہے ابھی, اور آگے بڑھ رہا ہے, پیچھے نہیں جا رہا ہے. آپ کے تو یہ حال ہے, ڈیموکریسی ہو یا اولت کا دور ہو, ایوب خان ہو, پنجاب کے اسکول ہو, سندھ کے اسکول ہو. سندھ کا تو اس وقت اچھالا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپوزیشن کی حکومت ہے. پنجاب میں کون سے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. جن اسکول میں سائنس کا ٹیچر ہی نہ ہو, جہاں میتھ کا کوئی ٹیچر ہی نہ ہو, جہاں پر گائے بھینسیں بندی ہوں, اور اسکول کا سسٹم بالکل الگ ہو, غریب کا بالکل الگ ہے, امیر کا بالکل الگ ہے. مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ جو لاہور کے سرکاری اسکول میں بچہ جاتا ہے وہ اب بیوروکریٹ بن سکتا ہے, یا وہ کہیں آگے بڑھ سکتا ہے سمسن کے مقابلے میں, سٹی اسکول کے اور بیکن ہاؤس کے مقابلے میں. تو آپ نے تو کلاسیفیکیشن اتنی کر دی کہ غریب غریب تر ہوتا جائے, امیر امیر تر ہوتا, مطلب سوسائٹی کو کاٹ دیا ہے. پھر کلاس جو اور بھی ڈفرینٹ کلاسیں ہیں کہ یہ کرسچن ہے, یہ بنگی ہے, یہ چوڑا ہے, یہ ہندو ہے, یہ قادیانی ہے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ کی جو سیگمنٹ شروع ہوتے ہیں فرقے سے کہ وہ تو علامہ الحفیظ. یہ قوموں کے یہ رویے تو نہیں ہوتے, قوم تو ایسے نہیں بن سکتی, یہ پاسبل نہیں ہے. پھر آپ پنجابی ہیں, پھر پٹھان ہیں, پھر سندھی ہیں. مطلب مجھ جیسا غیر متعصب بھی کہیں دنیا میں سنا آپ نے کہ یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ اولمپک میں 22 لوگ گئے ہیں, 10 کھلاڑی ہیں جس میں 2 اصل کھلاڑی ہیں, 10 ریٹائر فوجی ہیں. تو میں نے ایک فوجی کو وہ پوسٹ بھیجی کہ جناب 10-12 کے جتھے میں 2 کھلاڑی, 10 ریٹائر فوجی. تو وہ کہتا ہاں وہ ایک جنرل عارف حسن ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ تباہ کر رہا ہے فلانا. ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ تاریخی ہاتھ ہو گیا ہے, ایسا ہاتھ ہو گیا ان کی نسلیں یاد رکھیں گی, یہ کہیں کے نہیں رہے. یہ 3 حصوں میں ویسے واضح طور پہ تقسیم ہے, پھر تقسیم در تقسیم ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. تو کل میں اپنے ایک میرا چھوٹا بھائی کی طرح ہے, میں نام نہیں لوں گا, برا لگتا ہے, کہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ جی سعودی عرب میں حیران کن طور پہ صدمے کی بات کہ ہندوتوا پڑھائی جا رہی ہے, کورس میں شامل کر لیا گیا ہے, ہندوازم پڑھایا جا رہا ہے. میری ہنسی نکل گئی کہ یہ پڑھا لکھے لوگ ہیں, یہ میڈیا چلاتے ہیں. میرے بچے تو یہاں امریکہ میں اسلام بھی پڑھ کے آتے ہیں اسکول سے, کرسچینٹی بھی, جوڈائزم بھی, سارے مذاہب پڑھائے جاتے ہیں, پوری دنیا کی اس کی پڑھائی جاتی ہے. اگر سعودی عرب میں ہندوتوا پڑھایا جا رہا ہے, ہندوازم پڑھایا جا رہا ہے, تو کیا برائی ہے؟ میرے بچوں کا, آپ کے بچوں کا, سب کے بچوں کو جاننے کا حق ہے کہ کون سا مذہب کیا ہے, اس ملک کی کیا تاریخ ہے. آپ نے تو کنفائن کر کے رکھ دیا ہے ذہنوں کو, وہ کہتے ہیں نا ڈولے شاہ کے چوہے بنا دیا ہے. کہ مثال کے طور پہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں, حیران رہتا ہوں کہ ابھی میں کوئی پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ فلانے شہر میں قادیانی کو یہ لگا دیا. بھائی وہ سارا سویل ہے, وہ آپ کے اسی زمین سے اٹھے ہیں, وہیں سے جمے ہیں, ہزاروں سال سے وہیں پیدا ہوتے ہیں, ان کے پرچے مرتے ہیں. مذہب کا
تیرے آپ کے تعلق سے کیا ہے لینا دینا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. میں تو عالیہ کورس کے اخلاق کی وجہ سے جانتا ہوں. میں اس ملک میں اگر مسلمان، کرسچینٹی، یہودی ازم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں تو آج 35 سال سے اس ملک میں نہیں بیٹھا ہوتا. مجھے آج تک باہر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد تم یہاں کیوں آئے ہو. وہ تو میرا یہ دیکھتے ہیں کہ میرا لین دین کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کریڈٹ اسکور کیسا ہے، میں کاروبار میں کیسا ہوں، میری ایجوکیشن کیا ہے، میں بیہیو کیسے کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. وہاں تو یہ طالبان ہے، یہ بیڈ طالبان ہے. یہ بتائیں، ایک دہشت گردی کہتے ہیں نا کہ اگلی ورسٹ اور بیڈ جو ہے، اس میں طالبان بھی ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. بھائی طالبان ہے دونوں، انہوں نے ہر طرف سے مارا یہ لوگوں کو. تو یہ ساری سچویشن اتنی گنجلک ہو چکی ہے. آفاق صاحب مجھے تو آپ سے سوال پوچھنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں پڑی. آپ کے پاس اتنی نالج ہے، اتنی انفارمیشن ہے آن ایوری ٹاپک، آن آل ٹاپکس. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اچھا چلیے جی جی کچھ چیزوں کو نا ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. میں ابھی جب اپنا ویلاگ کر رہا تھا تو میں کشمیر پہ، پاکستان کوئی جیتے آپ کے کیا فرق پڑتا ہے؟ نواز شریف جیت جاتے تو کشمیریوں کو کیا مل جاتا؟ اگر وہ جیت جاتے تو فیڈرل گورنمنٹ فنڈ ہی نہیں دیتی. اگر یہ جمہوریت ہے، یا زرداری صاحب نے یا نواز شریف سے بھی کوئی پوچھ لے کہ آپ نے 18ویں ترمیم تو کر لی جس کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ، آپ نے سارے اختیارات ہڑپ کر لیے، آپ نے بلدیہ کو تو نہیں دیے تھے نا. تو یہ لوگ جو بھی فیس کر رہے ہیں یہ اپنے کیے کا انجام دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا بلدیاتی ادارے بدائے سپریم کورٹ نے باہر کر دیے نا پنجاب میں، مگر کیا وہ بلدیاتی ادارے باہر ہو سکے؟ یہ اوقات ہے آپ کے سپریم کورٹ کی. جس ملک کی سب سے بڑی عدلیہ کے فیصلے کا جی سر میرا سوال بھی بس ایک لے لیجیے گا نا. میں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں، میں نے کہا میں نے ٹوکا نہیں، میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں ایک سوال آپ سے جو اب کرنے لگی وہ تو ہم نے بات کر لی افغانستان کے حوالے سے، جو ہم ابھی یہ انٹرنل پالیٹکس اور یہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی کہ کیا پاکستان کا ماضی سے لے کر پاس سے لے کر جب تک پاکستان بنا ہے اب تک کوئی ایسا سیاستدان ہے جو اپنے آخری دور میں اس کو نکالنے کے لیے اس کو غدارنہ ٹیگ کیا گیا ہو، یا جب وہ چلا گیا تو اس کو غدارنہ کہا گیا ہو؟ کوئی ایسا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ قوموں کے رویے نا ان کے بیک گراؤنڈ میں دیکھے جاتے ہیں. یہ بہت چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں ہم نا اپنے عام گھروں میں، دیکھیں میں بظاہر بڑا بھاشن دے رہا ہوں نا، مگر وہ سائیکارٹری کی سائنس میں کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت 14 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ایز اے پیرنٹس آپ نے جو دینا تھا 14 سال کی عمر کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد میں بھی بچا رہا ہوں، آپ بھی رہی ہیں کہ پیرنٹ جب بولتے ہیں تو ایک کان سے کہتے ہیں نا دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، جو اچھا لگتا ہے ہم وہ لیتے ہیں. تو میں ایک تربیت یافتہ کیونکہ میں 25 سال کا آیا تھا امریکہ، تو میری 90% عادتیں ابھی تک وہی ہیں. 2 منٹ میں وائف پہ غصہ ہو جاتا ہوں، پھول جملے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ تربیت نہیں تھی نا. جو ہمارا انوائرمنٹ تھا، جو ہم نے لرن کیا، مطلب غدار کہہ دینا، کافر کہہ دینا، یہ ہمارے یہاں کوئی اس کے میننگ نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ آج میں جو اپنے ایک بزرگ اینکر دوست کا نواز شریف کے خلاف پورا بھاشن سن رہا تھا کہ وہ ثابت کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ کل حسین حقانی نے ایک آرٹیکل لکھا تو کچھ میرے دوستوں نے مجھے اس تنزیہ وہ بھیجا کہ آپ کے دوست نے پاکستان کے خلاف یہ کالم لکھا ہے، تو ان سے کہیں کہ جس کا دودھ پیتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں. تو میں نے ان لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا اور وہ میں نے وائرل کر دیا. اس کے بعد مجھے بہت سارے فون آئے کہ یہ غدار ہے، فلانا ہے. تو مجھے ہنسی لگی. میں نے کہا دیکھو یار، میں کل حسین حقانی کو غدار جو کہہ رہے تھے یہی نواز شریف کالا کوٹ پہن کے گیا تھا نواز کو حسین حقانی کو غدار کرا دلوانے کے لیے محمود گیٹ میں. آج وہ بھی غدار ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بوتے ہیں وہ کاٹ کے جاتے ہیں، یہ سب غدار ہیں، یہ سب محب وطن ہیں. آج حسین حقانی مانتے نہیں. حسین حقانی میری کل ہی بات ہوئی ہے، میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں
کہ آج حسین نقانی میری معلومات کے مطابق نواز شریف کے سب سے بڑے ایڈوائزر ہیں. مگر نواز شریف کا جب مفاد تھا تو کارا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے لیے پہنچ گیا. اچھا پھر پاکستانیوں کا بیچاروں کا کتنا بڑا عظیم المیہ ہے کہ میں آپ کو ایک بریکنگ خبر بھی دیتا چلوں کہ وہ میمو گیٹ سپریم کورٹ سے غائب کر دیا گیا. 99% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میمو گیٹ سپریم کورٹ سے فارغ ہو چکا ہے؟ معلوم ہے؟ اور پتہ ہے کب فارغ ہوا تھا؟ حسین حقانی سعودی عرب کے شہزادہ سلمان کے ایڈوائزر ہیں. جب شہزادہ سلمان آپ کے پاکستان آئے تھے تو 3 دن پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ پہلے سپریم کورٹ سے حسین حقانی کا میمو گیٹ ختم ہوگا تب شہزادہ آئے گا. جنہوں نے غدار قرار دلوایا تھا، جنہوں نے گندا کیا حسین حقانی کو، جب انہوں نے سپریم کورٹ سے فارغ کروایا تو انہوں نے میڈیا کو بھی شٹ اپ کروا دیا. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غداری کیس کو ختم ہو چکا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ جس نے بنوایا تھا اسی نے ختم کروایا سعودی عرب کے کہنے پر. مگر عام آدمی کے نزدیک حسین حقانی ابھی بھی غدار ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سر عام آدمی، سر عوام تو بے وقوفون کو آپ کہیں گے مودی کا جو یار ہے وہ کہیں گے غدار ہے غدار ہے، آپ کہیں گے حسین حقانی وہ کہیں گے، آپ جتنے بھی نام لے لیں، بے نظیر بھٹو غدار، آپ مطلب کس کس کو کہیں گے؟ سب کو ہی ہم نے کہا سیکیورٹی رسک اور غدار. تو اس کی وجہ ہے سر لیکن ایک بات یاد رکھیے گا سر، وہ ہونے کی وجہ سے ہمیں $3 بلین مل گئے تھے، آئل مل گیا تھا اس وقت. قومیں، خاندان، فرد مانگے تانگے کی اکانومی پہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ پاسبل نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش کہاں نکل گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے تائیوان سے لے کر کوریا اور کوئی ایسے چائنا. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، کل میرے ایک دوست کہہ رہے تھے، آپ بھی جانتی ہیں انہیں، وفاقی سیکرٹری رہ چکے ہیں، کہ یہ چائنا کو نا ہم پاکستانی ایز اے سپر پاور ڈیل نہیں کرتے. ہم وہی اپنا چڈی فرینڈ سمجھتے ہیں اسے ابھی تک، جب کہ وہ ننگا بھوکا تھا 49 تک. تو مگر سپر پاور کا ایک اپنا بیہیویئر ہوتا ہے. مطلب سپر پاور وہی ہوگا جو رتھلیس ہوگا، جو جسے پتا ہو کہ ریٹریو کہاں کرنا ہے، ایڈوانس کہاں کرنا ہے، کب تھپڑ مارنا ہے، کب گولی مارنی ہے، کب منہ سے نوارا چھین لینا ہے، کب لاشوں کے انبار لگانے ہیں. سپر پاور وہ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ لی، وہ بھی ایسی تھے، وہ عثمانی ہو اور اموی ہو، کہیں سے شروع کر لیں، وہ گریس ہو، آج امریکہ ہے. میں تو امریکہ اس کے منہ پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں کہ بھائی دور آتا ہے، یہ تمہارا دور ہے، جتنا مار سکتے ہو مار لو، ٹائم کی بات ہے. بات یہ ہے کہ پاکستانی بیچاروں کو ہم ایک تو دیکھیں، ہم کوئی قوم تو ہے نہیں. یہ تو انگریز نے، امریکہ نے مل کے ایک تحفہ دے دیا ہے ڈسپرس رکھنے کا، کہ 70 ملین ہندوستان میں ایک ساتھ جمع ہوتے تو بڑا مسئلہ بنا دیتے. فلسطین، کشمیر تو ایشو تو ہوتا ہی نہیں، فلسطین ایشو بھی نہیں ہوتا. سر ایسے تو اس طرح تو نہ بات کریں افاق صاحب، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم نے نغمے بنا دیے، یہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم قوم نہیں ہے. سر اس طرح تو آپ دل نہ توڑیں ہمارا. انسانی تاریخ میں یہ بھی ایک عجیب ترین واقعہ ہے کہ ایک فوج ہے جو لڑنے کے بجائے نغمے بناتی ہے. مطلب اچھا سر بس اب سر افاق صاحب، میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ جب لڑنے کا موقع آیا نغمہ بنا دیا. کہتے تھے کشمیر ہماری شہر ہے. نہیں اب یہ سنتی جائیے، قوم کو مارنے کے لیے سننا پڑے گا، چاہے آپ کا ولاگ لاک ہو جائے، بلاک کر دیا جائے، یہ سننا پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہماری شہر ہے. آپ شہر کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں؟ آنکھوں کے سامنے کاٹ دی گئی مگر یہ قوم زندہ ہے، بغیر شہر کے زندہ ہے. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. نعرے لگانے سے قومیں نہیں بنتے. آپ نوٹ کریں، زندگی کے کسی بھی مقام پر
آپ یا جتنے سننے والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کوئی ایک ادارہ جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ ڈسپلن ہے، یہ میرٹ پر کام کرتا ہے، یہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، یہ پیشن اور ڈیڈیکیشن سے کام کرتا ہے، کوئی ایک ادارہ اگر ہے تو بتائیے.